अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद सलाम है आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालिही और आपके आले पाक पर। प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र में हाज़िर ख़िदमत है और आज हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो कि गुज़िश्ता चंद दिनों से दुआ के उन्वान से है, तो आज भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद रज़ा अब्बास आबदी साहब क़िबला नौगावा सादात हिंदुस्तान से हमारे साथ महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना उनके साथ हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया और ख़िदमत का यह मौका हमें फ़राहम फरमाया। और हम भी बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े से इस मौजूद दुआ के उन्वान से अपनी खिदमत में और ये रिस्क का मौका फराहम समझे। और ये बुजुर्गवारी है क़िबला। बहरहाल एक सिलसिला रहा कि इस बहाने से, इस वसीले से इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सके। सलामत रहिए, शुक्रगुजार है, बुजुर्गवारी है क़िबला आपकी। गुफ्तगू का सिलसिला हमारा दुआ के उन्वान से है और आज मुतलकन दुआ के उन्वान से आपकी खिदमत में पहला सवाल आपकी इजाज़त से ये करना चाहूँगा कि ख़ुद दुआ की कबूलियत के क्या शराइत है, इस पर क़िबला अगर एक वजाहत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरीन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। बहुत ही ज़बरदस्त मौजू है और दिलचस्प मौजू है और यकीनन मोमिनीन को इसकी मौजू की ज़रूरत भी है। जी जी। लिहाजा अपने नाज़रीन की खिदमत में बहुत ही इख्तिसार के साथ वो अहम बातें कि जो दुआ के सिलसिले से और दुआ के उन्वान से रिवायात के अंदर और जो रिवायात से और आयात से मफ़हूम अख्ज़ किया गया है जी, और जो बहुत ही वाक़ईन अहम है, वो आपकी खिदमत में मैं नाज़रीन बयान की देता हूँ। देखिए, होता ये है कि कभी कभी बाज़ औक़ात हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं और कभी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती जी। या यूँ कहा जाए कि इंसान जब मुसल्ले इबादत पर जाता है और अपने खाली हाथों को अल्लाह की बारगाह में बुलंद करता है, तो बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि जिनकी दुआ कबूल हो जाती है और बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि जो खाली हाथ वापस आते हैं। सही। चाहे चाहे मुसल्ला हो, अल्लाह की बारगाह हो, या चाहे बारगाहे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सलाम हो, मजहर खुदा की बारगाह हो, ये दोनों बारगाहें अजीम हैं जी। तो चाहे ये बारगाह हो चाहे खुदा की बारगाह हो, सही, ये दोनों बारगाहें ऐसी हैं कि जिसमें से इंसान बाज़ औक़ात खाली हाथ वापस आता है, बाज़ औक़ात जो है उसको हासिल हो जाता है। जी। तो सवाल ये पैदा होता है कि बिलाखिर क्या वजह है कि बाज़ अफराद इन बारगाहों से अपनी झोली को भर के आते हैं और बाज़ अफराद खाली हाथ जो है वो वापस आ जाते हैं। चाहे बारगाहे खुदाबंदी हो या चाहे बारगाहे मजहर खुदा और ज़बाते मुक़द्दस आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो। बिल्कुल। खूब असल मसला क्या है कि क्या ये अल्लाह के ख़जाने में कमी है या खुद आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ख़जाने में कमी है कि जो बाज़ अफराद को, या ये कि खुदावंद आलम माज़अल्लाह खाकम बदहन जी, उसके यहाँ अदालत नहीं पाई जाती कि बास को अता कर देता है और बास को जो है वो खाली हाथ वापस कर देता है। ये आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इसी तरीके से
بعض کو عطا کر دیتے ہیں اور بعض انسان جو ہے ان کی بارگاہ سے خالی واپس آ جاتا ہے. تو یہ رمز کیا ہے کہ بعض کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور بعض کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر ہم نے اس نقطے کو پہچان لیا تو پھر یہ مسئلہ بہت ہی آسانی سے حل ہو جاتا ہے. صحیح. دیکھیں بارگاہ وہی ہے، چاہے مصلی ہو، اللہ کی بارگاہ ہو یا بارگاہ معصومین ہو، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، نہ اللہ کی عطا میں کمی ہے اور نہ ہی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی عطا میں کمی ہے. بے شک. بلکہ اگر ہو سکتا ہے تو ہمارے سلیقہ بھیک میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی. نہ اللہ کی عطا میں کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی ائمہ معصومین کی عطا میں کمی ہو سکتی ہے. آپ نے بہت ہی مشہور و معروف، تھوڑا سا ذہن کو قریب کرنے کے لیے اور بات کو بالکل واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ نادر شاہ درانی کا آپ نے مسلسل یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس میں جو رمز پوشیدہ ہے اس پہ آپ غور کریں کہ جب وہ جاتا ہے مولا کی بارگاہ میں تو اس نے دیکھا کہ مسلسل فقیروں کی قطار لگی ہوئی ہے بڑی لمبی. آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ کتنے دن ہو گئے آپ کو مولا سے مانگتے ہوئے؟ کسی نے کہا کہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا، کسی نے کہا مجھے 15 دن ہو گئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. اس نے فوراً یہ سننے کے بعد تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہا کہ میں ابھی ایک راؤنڈ لے کر تمہارے پاس آتا ہوں، اگر تم سب کے سب صحیح نہیں ہوئے، یعنی تمہاری اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو تم سب کی سب تمہاری سب کی گردنیں اڑا دوں گا. یہ کہہ کر یہ چلا گیا. اب جو یہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو کیا دیکھا، جو اندھا تھا وہ بینا ہو گیا، جو نگڑا تھا وہ صحیح ہو گیا، جو ٹوٹا تھا وہ صحیح ہو گیا. خوب اب سوال یہ ہے کہ وہی دربار ہے، پہلے بھی یہی دربار تھا اور اب بھی یہی دربار ہے. اب ان کو عطا ہو گیا، اب ان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن پہلے ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. وجہ کیا ہے کہ پہلے ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی اور اب ان کی دعا قبول ہو گئی. تو وجہ یہ ہے کہ پہلے چونکہ دل شکستہ نہیں تھا، اب جیسے ہی تلوار سر پہ دکھائی دی لہذا دل ٹوٹا، اور انہوں نے ٹوٹے ہوئے دل سے بارگاہ الہی میں اپنے مولا کا واسطہ دے کر سوال کیا، لہذا اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. تو سب سے پہلی قبولیت شرط دعا کیا ہے کہ دل انسان کا شکستہ ہونا چاہیے. جب انسان کا دل شکستہ ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آوازوں کو اللہ بھی سنتا ہے اور اہل بیت بھی سنتے ہیں. اور تھوڑا سا اس بات کو اور ایکسپلین کرتے ہوئے اور واضح کرتے ہوئے، بسم اللہ، گرچہ وقت مختصر ہے لیکن انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی، تاکہ جو ہے وہ جب بھی مصلی عبادت پر آیا جائے یا ائمہ معصومین کی زیارت کو جایا جائے تو کم از کم سلیقہ دعا ہمارے اندر آنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے دعا کریں. تو سب سے پہلی چیز شکستہ دل ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مشہور شاعر کا شعر کہ دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یعنی جو دل سے بات نکلتی ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آوازوں کو اللہ بھی سنتا ہے اور اہل بیت بھی سنتے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں معصومہ قوم کے دربار سے، یعنی بہن کے دربار سے ایک شخص چلا اور جانے کے بعد مسلسل دعائیں کر رہا ہے. بچی ہے 5 سال کی لیکن نابینا ہے. خوب اس کو پنجرہ فولاد سے، جہاں مسلسل شہن شفا جسے کہا جاتا ہے اور مسلسل ایک قطار ہوتی ہے، بھیڑ لگی ہوتی ہے مانگنے والوں کی، دعا کرنے والوں کی، مریضوں کی، وہاں باندھ دیا اور خود زری میں چلا گیا. ایک دن ہوا، دعا قبول نہیں ہوئی. دوسرا دن آیا، دعا قبول نہیں ہوئی. تیسرا دن، یہاں تک کہ بہرحال کافی فاصلہ ہے قم اور مشہد کا، کہاں تک رہتا، بہرحال پردیسی تھا. آخر میں چوتھا دن آیا. چوتھا دن جب آیا اور جب دعا قبول نہیں ہوئی، بچی ایسے کہ ایسے ہی ہے، دل ٹوٹا، اور ٹوٹنے کے بعد اس نے اس ٹوٹے ہوئے دل سے آنکھوں میں آنسو آئے اور آنے کے بعد اپنے مولا کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا مولا امام رضا علیہ السلام، مولا میں بڑی امید کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا تھا
اور مولا جس مقصد سے آیا تھا میرا مقصد پورا نہیں ہوا اور میں جا رہا ہوں میرے آقا. لیکن آقا میں تو جا رہا ہوں، میرا عقیدہ بدلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی اور مجھے عطا نہیں ہوا، میرا عقیدہ بدلنے والا نہیں ہے، لیکن میرے آقا میرے مولا اگر کوئی معمولی عقیدے والا انسان اور بہت ہی ہلکا پھلکا عقیدے والا انسان کہ جس کا عقیدہ جلدی بدل جائے، میرے آقا میرے مولا اس کی دعا کبھی رد نہیں کرنا. اور آخر میں اس نے ٹوٹے ہوئے دل سے ایک جملہ کہا کہ آقا آپ کی بہن کے دربار سے آیا تھا، معصوم قم کے دربار سے آیا تھا، آپ کی شکایت آپ کی بہن سے کروں گا. خیر اس نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہہ تو دیا. اب جو یہ پلٹ کے آیا کیا دیکھا کہ بچی بینا ہو چکی ہے اور اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے، چاروں طرف سے خادمین گھیرے ہوئے ہیں. جیسی باپ کو بچی نے دیکھا فوراً لپٹ کر کہا بابا میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. اچھا بیٹا آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں، کیا ہوا کیسے ہوا؟ کہ نہیں بابا بس چند لمحے پہلے ہمارے کانوں میں ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے کہا کہ اپنے بابا سے کہہ دینا جو آ جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. سلیقے مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ تمہیں نہیں آتا، دوش ہمیں دیتے ہو. تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ شرعی قبولیت، دیکھیے 4 دن پہلے جب تک اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی اور اسے آتا نہیں ہو رہا تھا تو 4 دن پہلے بھی یہی مولا تھے اور آج بھی یہی مولا ہے. امام رضا علیہ السلام کا یہی روضہ ہے اور 4 دن پہلے بھی یہ روضہ تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیقے بھیک میں کمی ہے، مانگنے والے میں کمی ہے، عطا میں کمی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹی سی اور مثال پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیر، ہم سب فقیران آل محمد، فقیران اللہ، واللہ غنی، اللہ غنی مطلق ہے، ہم سب فقیر ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں بھی جو ہے وہ دست دعا ہم بلند کرتے ہیں. اسی طریقے سے ائمہ معصومین السلام کی بارگاہ میں دعا بلند کرتے ہیں. فقیروں کو اگر آپ نے دنیاوی فقیر جو ہوتے ہیں، مادیات کے فقیر جو ہوتے ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ ایک فقیر صبح سے جب نکلتا ہے تو اپنی پوری مکمل جھولی بھر کے واپس آتا ہے. لیکن ایک فقیر ایسا ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں مل پاتا، تھوڑا بہت ملتا ہے. تو دونوں فقیر ہیں، دونوں فقیر ہیں اور دینے والے بھی یہی افراد ہیں. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ فقیر کے جو صبح سے لے کے شام تک اپنی جھولی کو پر کر لیتا ہے، اس کو مانگنے کا طریقہ آتا ہے، مانگنے کا سلیقہ آتا ہے. اور وہ فقیر کہ جس کو کچھ بھی نہیں مل پاتا، اس کو مانگنے کا سلیقہ، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. تو سب سے پہلی قبولیت شرط کی دعا کیا ہے؟ قبولیت شرط کی دعا یہ ہے کہ انسان کا دل شکستہ ہو، چاہے مصلی عبادت ہو یا چاہے جو ہے وہ ائمہ معصومین کی بارگاہ ہو. جب ٹوٹے ہوئے دل سے مصلی عبادت پر آئے گا یا ائمہ معصومین کی بارگاہ میں جائے گا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آوازوں کو اللہ بھی سنتا ہے، اہل بیت بھی سنتے ہیں. تو جب بھی دعا کی جائے اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے جائیں، ہاتھ بلند کیے جائیں تو ہمارے ہاتھ ہماری کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ ہماری کیفیت ٹوٹے ہوئے دلوں کی کیفیت ہونی چاہیے. اگر یہ ٹوٹے ہوئے دل کی کیفیت ہے تو یقینا. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے وسیلہ. صحیح، وسیلہ بہت ضروری. ایک تو دل شکستہ ہونا چاہیے تب دعا قبول ہوگی، اور دوسرا وسیلہ بہت ضروری ہے. وسیلوں میں جو ہے بہت سے ایسے وسیلے ہیں کہ جو بیان کیے گئے ہیں روایات میں کہ کس سے، اور علماء کی سیرت رہی ہے کہ کون سا کیسا وسیلہ ہے کارآمد ہے. جیسے ایک عام وسیلہ کی جو بہت زیادہ کارآمد ہے دعا کی قبولیت کے لیے وہ ہے شہزادی زہرا کے جو ابھی ایام گزرے ہیں بی بی کے. اگر کوئی شہزادی زہرا کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرے تو شہزادی فاطمہ الزہرا کی حرمت اللہ کے نزدیک اتنی بلند ہے کہ کبھی خداوند عالم رد نہیں کرتا. تو بہرحال ایک وسیلہ. بے شک. جی غالباً جی بسم اللہ، بسم اللہ. غالباً جی قبلہ آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی جی
جی بسم اللہ فرمائیں، بسم اللہ۔ جی ہماری یہاں تک آواز آ رہی تھی کلیئر؟ جی جی بالکل بالکل آواز کلیئر تھی۔ آپ جو ہے وہ وسیلے کے عنوان سے بتا رہے تھے، بسم اللہ۔ وسیلے کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ پہلی جو شرط قبولیت میں کیا ہے کہ انسان کا دل شکستہ ہونا چاہیے، چاہے بارگاہ الہی ہو یا چاہے بارگاہ اہل بیت ہو۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ ہے وسیلہ۔ اگر ان وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، بغیر وسیلے کے اگر مانگا جائے گا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ وسیلہ کیا ہے؟ بہت سے کارآمد وسیلے ہیں۔ سب سے اہم وسیلہ اگر روایات سے اور علماء کی سیرت سے عرض کیا جائے تو اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے اگر متوسل ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے تو خدا کے نزدیک شہزادی کی حرمت اتنی ہے کہ شہزادی کے وسیلے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ تو ہر مومن کو جب بھی اس کے دستے دعا بلند ہوں تو ہر مومن کو یہ دو چیزیں یاد رکھنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی، ایک شکستہ دل ہو اور ایک جو ہے وہ وسیلہ۔ بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایک سوال یہاں سے میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ دعا کے انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے، اس کے کیا اثرات ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائے۔ 5 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس، 5-6 منٹ۔ جی دعا کے اثرات کے عنوان سے اگر گفتگو کی جائے، دعا کے اثرات بے انتہا ہے۔ حتیٰ روایات میں ہے کہ اگر دعا انسان کرے، حدیث میں الدعا مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے۔ انسان کے یعنی جیسی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوں گے تو گویا اس نے جو ہے چابی لگائی، اور رحمت الہی جو ہے وہ رحمت الہی کی چابی یعنی دعا ہے۔ جب تک ہاتھ دعا کے لیے بلند نہیں ہوں گے تو رحمت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو سب سے پہلا اثر دعا کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ رحمت الہی کا جیسی ہاتھ بلند کرتا ہے، رحمت الہی کا یعنی دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور دعا کے اثرات میں سے کیسے کیسے اثر آپ کی خدمت پیش کروں، بہت جلدی آپ کی چونکہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ دعا کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان کو بڑی بلندی عطا ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ماں باپ کی دعا جو ہے اپنے بچوں کے حق میں، اگر خصوصاً باپ کی دعا دیکھیں، اسی طریقے سے ماں کی دعا، یہاں تک حتیٰ ماں کی دعا جو بیٹے کے حق میں جو اثر انداز ہوتی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی والدہ گرامی کا انتقال ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ کی آواز آئی، وحی الہی نازل ہوئی، اے موسیٰ بڑے سوچ سب سمجھ کے قدم رکھنا، اس لیے کہ اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ماں کی دعا اگر بیٹے کے حق میں وہ مؤثر ہوتی ہے، اتنا اثر رکھتی ہے کہ بیٹا جو ہے جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے محفوظ رہتا۔ آیت اللہ مرشی کا میں چھوٹا سا جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں ناظرین، اس لیے کہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ آثار دعا میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان کو دعا اس منزل تک پہنچا دی ہے اور اس بلندی تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ مرشی کے آپ نے زندگی میں ملاحظہ کیا ہوگا، نجف اشرف میں آپ رہتے تھے اور اس وقت مقدسہ میں ہیں، کہ جن کی 70 سال نماز شب قضا نہیں ہوئی ہو، اور عقیدے کے اعتبار سے اتنے مستحکم عقیدے کے مالک تھے کہ جب دفن ہوئے ہیں تو اس دفن سے پہلے، مرنے سے پہلے وصیت یہ کی کہ یہ جو کرتا ہے میرا، یہ کرتا کہ جس کو میں نے عزائے حسینی میں پہنا ہے، وہ رومال کہ جس میں نے اشک امام حسین علیہ السلام کو لیا ہے، اور وہ مصلی کہ جو جس پر میری 70 سال نماز شب قضا نہیں ہوئی، ان تینوں چیزوں کو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ تو عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی اتنے مستحکم۔ جب کسی نے سوال کیا کہ آقا یہ بتائیے کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا، بلندی کیسے ملی، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نجف اشرف میں تھا تو ہمارے بابا اوپر رہتے تھے اور ہمارا نیچے جو ہے وہ ہماری فیملی رہا کرتی تھی۔ خیر ایک دن والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا مرشید جائیے اپنے بابا کو کھانے کے لیے اٹھا لائیے، اوپر جو ہے وہ بابا بیٹھے ہوئے، لہٰذا نیچے آپ لے آئیے، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اب یہ چلے، ادھر ماں نے حکم دیا یہ چلے، ادھر باپ کو جانے کے بعد دیکھا کہ بابا جو ہے مطالعہ کرتے کرتے جو ہے وہ سو گئے ہیں۔ اب ادھر ماں کا حکم، ادھر باپ کو اگر جگائیں تو نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کیسے ان دونوں چیزوں کے درمیان میں کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لبوں کو اپنے بابا کے پیروں کے نزدیک کیا اور اپنے لبوں سے پیروں کے تلووں کو رگڑنے لگا۔ جیسے ہی میرے بابا نے تھوڑی سی گرمی کو محسوس کیا، فوراً اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد
بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور نہ معلوم کیا زیر لب کلمات کہے ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد بعد میں معلوم ہوا کہ بابا نے میری بلندی کے لیے دعا کی تھی. تو یہ آج بابا کی دعا کا اثر ہے کہ جو میں اس منزل پر ہوں کہ اپنے دور میں جو ہے، لہٰذا بڑی مؤثر ہوتی ہے کہ انسان اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یا اگر آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب وہ بہت بڑا پہلوان مقابلے میں آیا ہے تو امام حسین السلام نے کیا کہا؟ اے ام لیلہ، اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو. دعا کرو، یعنی دعا اثرات دعا میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جان کی حفاظت کرتی ہے. جناب ام لیلہ نے خیموں میں سب کو جمع کیا، بیویوں کو، اور دستے دعا بلند کیے اور اس کے بعد دعا کی ہے. اور وہی وہ مرحلہ ہے کہ جب پلٹ کے آئے ہیں امام حسین علیہ السلام پلٹ کے آئے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ پھر دوبارہ اس کے بعد گئے ہیں. تو بڑے بڑے اثرات ہیں دعا کے. انسان جو ہے احساس سکون کرتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ رزق روزی میں اضافہ ہوتا ہے. اب جب اللہ کے لیے جب دستے دعا بلند کرتا ہے انسان تو تکبر کے سارے دروازے ختم ہو جاتے ہیں. دیوار تکبر اور دیوار استکبار جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے جب اللہ سے انسان قریب ہوتا ہے. لیکن وہ انسان کہ جو اللہ کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتا، اس کے اندر تکبر آتا ہے. لہٰذا دعا، اثرات دعا میں سے جہاں بہت سے اثرات بیان کیے گئے ہیں وہاں یہ ہے کہ دعا تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اور اسی طریقے سے دعا جو ہے وہ تکبر کے ختم ہونے کا ذریعہ ہے، رزق و روزی میں اضافے کا ذریعہ ہے. اور تمام جہاں دعائیں ہیں وہاں ہر دعا انسان کرتا ہے، اپنے لیے بھی کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین دعا کی جو روایات کی روشنی میں بیان کی گئی ہے وہ ہے تعجیل فرج امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کہ اگر انسان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی دعا کرے تو یہ ایسی دعا ہے کہ جو تمام مادیات پہ غالب ہے، اس لیے کہ تمام مادیات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں امام کی ذات گرامی سے. اگر امام کا ظہور ہو گیا تو تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی، یعنی تمام مشکلوں کا حل جو ہے صاحب الزمان. تو انسان جو سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ امام کی سلامتی اور امام کی ظہور کے لیے دعا کرے تاکہ اس کی مادی مشکلات بھی حل ہو سکیں اور جتنی مشکلات جو ہیں وہ سب کی سب حل ہو جائیں گی. تو سب سے بہترین دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تعجیل کے لیے دعا ہے. بے شک. قبلہ ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو دعا کے عنوان سے، اور انشاءاللہ العزیز ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہمارے معرفت میں اضافہ ہو انشاءاللہ. اور انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت بھی میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے مومنین کے لیے وقت لے سکوں اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہے. قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. اجازت چاہیں گے قبلہ آپ سے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید رضا عباس عابدی صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے جو وضاحت پیش کی یقیناً دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تاکہ یہ معرفت جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائیں اور ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہو سکے. وقت ہمارا انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.